मैक्सम गोर्की ज़िंदगी की शाहराह पर बाब नंबर 12। मौसम ख़िज़ां के आखिर में जब स्टीमर रुक गए तो मैं मुक़द्दस शबीहों की एक दुकान में काम सीखने लगा। वहाँ मुक़द्दस शबीहों और तस्वीरों को रंगा जाता था। लेकिन अभी सीखते हुए दूसरा ही दिन हुआ था कि मेरी शराबी और गुलगुली बूढ़ी मालकिन ने मुझसे कहा, देखो, आजकल दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी, इसलिए तुम सुबह को तो दुकान में माल बेचने में मदद कर दिया करो और रात को सीखा करो। उसने मुझे एक छोटे से कद के फुर्तीले असिस्टेंट के हवाले किया जो खूबसूरत और जवान था। जाड़ों में मुंह अंधेर ही हम दोनों एलेनका गली से होते हुए पूरा शहर पार करते हुए निचले बाजार पहुंचते, जहां बाजार की दूसरी मंजिल में दुकानें थीं। ऊपर की दुकानों में हमारी ये दुकान पहले गोदाम हुआ करती थी। छोटी सी और अंधेरी सी थी। लोहे का दरवाज़ा लगा था और एक छोटी सी खिड़की थी जो छज्जे में खुलती थी। ये छज्जा एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था और इस पर टीन का छप्पर था। हमारी दुकान में बड़ी छोटी मुक़द्दस शबीहें, मुक़द्दस तस्वीरें और उनको लगाने की फ्रेमें अटम अट भरी पड़ी थीं। बाज़ सादी और बाज़ में नक्शो निगार खुदे हुए या रंगे हुए। इस दुकान में मजहबी किताबों का भी स्टॉक था। उनकी जिल्दें जर्द चमड़े की थीं और कदीम सलाफ खत में लिखी हुई थीं। हमारे पहलू ही में मुक़द्दस शबीहों और मजहबी किताबों की एक और दुकान थी। उसे जो सौदागर चलाता था उसकी दाढ़ी स्याह थी। ये सौदागर एक ऐसे बड़े आदमी का रिश्तेदार था जो दरियाए वाल्गा के इस पार कैरियनीस के इलाके में मशहूर था और पुराने ईसाई मजहब का बड़ा कट्टर पैरो था। उस दुकानदार का एक लड़का भी था, कुछ अजीब ठठरा हुआ सा, मेरे बराबर उम्र होगी, लेकिन बड़े भूड़ू की सी सूरत और हर वक्त घूमती हुई चूहे जैसी आंखें। मेरा काम ये था कि दुकान खोलने के बाद सबसे करीब के शराब खाने में जाकर गर्म पानी ले आऊं। तब हम दोनों चाय पीते और चाय पीकर मैं दुकान की चीज़ें ठीक ठाक करके जमाता और हर चीज़ की झाड़ पूंछ और सफाई सुथराई करता। जब सब चीज़ें अपने अपने ठिकाने पर रखी जाती तो फिर मेरा ये काम था कि मैं छज्जे में खड़ा रहूं और इसकी कोशिश करूं कि गाहक लोग हमारे पहलू की दुकान में जाने के बजाय हमारे यहाँ आएं। दुकान के असिस्टेंट ने मुझसे कहा था, गाहक लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, उनको इससे क्या बहस के क्या ख़रीद रहे हैं, बस अगर सस्ता माल है तो ठीक है। उनको इस चीज़ की ज़्यादा तमीज़ नहीं होती कि कौन सी चीज़ बढ़िया और कौन सी चीज़ घटिया है। वो मुझे सबक देते वक्त बड़ी फुर्ती से तस्वीरों के तख्तों को आपस में टकराता और अपने माहिर होने पर इतराता। देखो, ये क्या बढ़िया काम है, बहुत सस्ता है, 4 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा। इन दामों बेहद सस्ता। ये देखो, 6 इंच और 7 इंच, इतनी कीमत में कहाँ मिल सकता है। देखो, इन औलिया को जानते हो? अच्छा, अब याद रखने की कोशिश करो। ये वानी फ़ाती है जो शराबियों को शराब निजात दिलाने वाला वली है। ये शहीद वारवारा है, दांत के दर्द और नागहां मौत से हिफाजत करने वाली। ये वासीली मजजूब, बुखार और सिस्साम के लिए। और पाक मरियम के मुख्तलिफ रूप जानते हो? ये गमगीन पाक मरियम, ये 3 हाथों वाली पाक मरियम, ये पाक मरियम एक गिरियाँ और इश्कबार, ये 3 हाथों वाली पाक मरियम, ये पाक मरियम बतस्कीन गम मन। मुझे पाक मरियम की मुख्तलिफ़ किस्म की शबीहों और तस्वीरों के मुतालिक सब बातें फ़ौरन याद हो गईं और ये भी याद हो गया कि साइज़ के और काम के एतबार से किस मुक़द्दस शबीह की कितनी कीमत है। लेकिन मुख्तलिफ़ औलिया के जो मुख्तलिफ़ फ़ायदे थे वो मुझे किसी तरह याद ही नहीं होते थे। दुकान का असिस्टेंट जब भी देखता कि मैं दुकान के दरवाजे पर ख़यालात में गर्क बैठा हूँ तो फ़ौरन मेरी इन मालूमात का इम्तिहान लेने लगता। दर्द ज़ह के वक्त मुश्किल कुशाई करने वाले वली कौन हैं? अगर मेरा जवाब गलत होता तो बड़ी हिकारत से कहता, ये तेरी खोपड़ी किस मसरफ की है रे। गाहकों को ख़रीदारी पर आमादा करना एक और मुसीबत थी। दरअसल तो मुझे सलीबी शबीहें भद्दी लगती थीं और मेरा जी नहीं चाहता था कि उन्हें गाहकों के सर थोपूं। नानी अम्मा की कहानियों ने तो मुझ पर यह तासुर छोड़ा था कि पाक मरियम नौजवान और नेक और ख़ूबसूरत थीं। रिसालों में भी वो तस्वीरों में हसीन नज़र आती थीं, लेकिन इन बुतों और तस्वीरों में वो खोसट और भयानक लगती थी। लंबी अनकसी किसी नाक, लकड़ी के से अकड़े हुए हाथ। जब बाजार लगता यानी बुध और जुम्मा को तो हम लोगों की बिक्री अच्छी हो जाती थी। हमारे ज़ीनों पर मुसलसल देहातियों के कदम चढ़ते रहते, बूढ़ी औरतें और कभी कभी पूरे के पूरे ख़ानदान। ये सब ही पुराने मज़हब के पैरोकार होते थे।
والگا کے اس پار جنگلات سے آتے تھے اور شہر کی ہر چیز کو شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دور سے مجھے کوئی اینڈا آدمی نظر آتا، بھیڑ کی کھال کے لبادے میں لپٹا، گھر کی بنی ہوئی کھادی پہنے، آہستہ آہستہ چھجے سے چلتا ہوا آتا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں گر نہ پڑے، اور مجھے اس کو گھیرتے شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ بڑی مشکل سے اپنے تئیں کو گھسیٹ گھساٹ کر میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور اس کے بھاری قدموں میں مچھر کی طرح بھن بھناتا چکراتا چلتا۔ آئیے جناب، آپ کو کیا درکار ہے؟ مذہبی رسالے، دعاؤں کی کتابیں، تفریح اور تشریح والی انجیل، ایفریم سیرین اور کیریل کی تصنیفیں؟ کم از کم دیکھنے کی تو تکلیف گوارا کیجیے جناب۔ آپ جیسے بھی صلیبی بت چاہیں گے آپ کو ملیں گے، الگ الگ ادا، بہترین کام، طرح طرح کے بہترین رنگ۔ ہم لوگ آرڈر بھی لیتے ہیں، جس ولی کی تصویر کہیے گا رنگ کر حاضر کر دی جائے گی۔ اگر کسی کے خاص ولی کی تصویر بنوانی ہو تحفے کے واسطے تو بن جائے گی، یا آپ کے خاندانی پیر کی تصویر، یا پاک مریم کی تصویر۔ ہماری دکان میں روس بھر کا بہترین کام بنتا ہے، ہماری دکان شہر بھر میں بہترین ہے۔ لیکن وہ بے اثر گاہک ایک بار تو خاموشی سے گھورتا جیسے میں کوئی کتا تھا، پھر یکا یک اپنے سخت ہاتھ سے مجھے ایک طرف کو دھکیل کر پڑوسی کی دکان میں گھس جاتا، اور ہمارا اسسٹنٹ اپنے بڑے بڑے کان ملتے ہوئے بفر کر کہتا، ہوں تو تو نے ہاتھ سے کھو دیا نا گاہک کو، ہوں ہوں، اچھا دکاندار ہے۔ اور دوسری دکان سے آنکھوں میں دھول جھونکتی ہوئی میٹھی آواز سنائی دیتی، ارے صاحب، ہم لوگ کوئی بھیڑ کی کھال نہیں بیچتے ہیں، چمڑے کے جوتے نہیں فروخت کرتے ہیں، ہم خدا کی برکت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، دنیاوی قیمتوں سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے۔ ہمارا اسسٹنٹ جل کے کہتا، جہنم میں جائے یہ سب، دیکھو ذرا کیسا وہ اس دیہاتی کے پھریری لگا رہا ہے کان میں، اس سے سبق سیکھ۔ میں اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اگر میں نے کوئی کام شروع کر دیا ہے تو اب اس کو قاعدے سے کروں، اس لیے میں نہایت شعوری کوشش کرتا کہ کاروبار کے گر سیکھوں، لیکن گاہکوں کو پھانس کر ان سے چیزیں خریدوانے کی صلاحیت مجھ میں نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ ان خاموش پریشان حال کسانوں اور بوڑھی چائیا جیسی عورتوں پر ترس آنے لگتا تھا، جن کے چہروں پر ہر وقت خوف اور زبوں حالی چھائی رہتی تھی، جیسے کسی نے ابھی ان کو پھانسی کے تختے پر سے اتارا ہے۔ میرا دل برابر یہی چاہتا کہ ان کے کان میں کہہ دوں کہ مقدس شبیہوں کی اصلی حقیقت کیا ہے، تاکہ ان کی کوئی چونی یا اٹھنی بچ ہی جائے۔ وہ مجھے اس قدر مفلس اور فاقہ زدہ لگتے تھے کہ میں یہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مناجات کی کتاب کے لیے وہ 3.5 روبل دیں گی۔ یہی کتاب سب سے زیادہ خریدی جاتی تھی۔ میں ان کی کتابوں کے متعلق معلومات یا مقدس شبیہوں پر بنے ہوئے کام کی پرکھ دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ ایک دن ایک بالکل سفید بالوں والا بوڑھا، جسے میں اپنی دکان میں پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا، کیوں جھوٹ بولتے ہو میاں لڑکے؟ تمہاری دکان روس کی بہترین دکان کیسے ہو سکتی ہے؟ ماسکو میں روگوژین کی دکان بہترین ہے۔ میں شرم کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور وہ سیدھا نکل گیا اور پڑوس کی دکان میں بھی نہیں داخل ہوا۔ اسسٹنٹ حقارت سے بولا، کیوں دے گیا چرکا؟ ٹھیک ہے، مگر آپ نے مجھے روگوژین کی دکان کے متعلق کبھی نہیں بتایا تھا۔ اسسٹنٹ گالیاں دینے لگا، یہ اسی قسم کے گھنے چچوندر جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سونگھتے پھرتے ہیں اور سب معلوم کیے رہتے ہیں اور پھر شیخیاں بھگارتے ہیں، سانپ کہیں کے۔ یہ اسسٹنٹ خود بڑا شیخی خورا اور اینٹھو آدمی تھا، اپنی صورت پر بہت اتراتا تھا، کسانوں سے اس کو نفرت تھی۔ اچھے موڈ کے لمحوں میں کہتا، میں سمجھدار آدمی ہوں اور مجھے صاف ستھری چیزوں سے اور خوشبو سے شوق ہے، جیسے عود، عطر، کیوڑا، ایسی چیزیں۔ اور ذرا یہ ستم ظریفی دیکھو کہ میرے جیسا باذوق انسان اور ان کسانوں کے سامنے جھکتا اور دوہرا ہوتا پھرے، صرف اس لیے کہ دکان کی جو مالکن ہے اس کی نفع کی چونی بنی رہے۔ نہ جانے کیسے میں یہ سب برداشت کرتا ہوں۔ آخر ان کسانوں کی ہستی ہی کیا ہے؟ سڑے ہوئے گنوار، زمین پر رینگتی ہوئی جوئیں، اور مجھے دیکھو کہ وہ مارے کوفت کے اور آگے نہ کہہ سکتا، چپ ہو جاتا۔ لیکن مجھے یہ کسان لوگ اچھے لگتے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک چیز تاں ہے، ایک پہیلی ہے، جیسے کہ مجھے یعقوب کے متعلق محسوس ہوتا تھا۔ بھد بھد کرتا کوئی کسان دکان میں داخل ہوتا، بھیڑ کی کھال کے اوپر بھی ایک لبادہ لپیٹے، جھبرے سمور کی ٹوپی اتارتا، 2 انگلیوں سے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتا، آنکھیں کونے میں مقدس شبیہ پر جلتے ہوئے چراغ پر جمی رہتی، پھر مڑتا، اس بات کی کوشش کرتا کہ جو مقدس شبیہ پاک نہیں کی گئی تھی اس پر نظریں نہ پڑیں،
اور آخر کار چپ چاپ چاروں طرف نظریں دوڑا کر کہتا، اچھا تو وہ مناجات کی کتاب دیکھیں۔ اپنے لبادے کی آستینیں چڑھا کر وہ سر ورق کے حروف کو بڑے غور سے پڑھتا، مٹیالے تڑخے ہوئے لب خاموشی سے ہلتے جاتے۔ اس سے پرانے نسخوں کی قیمت تو 1000 روبل ہوتی ہے، آپ جانیں؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنی انگلی میں تھوک لگا کر ورق الٹتا اور حاشیے پر ایک سیاہ دھبا ابھر آتا۔ اسسٹنٹ غصے میں اس کے سر پر ادھر کی طرف گھورتا اور کہتا، کلام پاک سب ایک ہی ہے، خدا کا کلام بدلتا نہیں، نہ نیا پرانا ہوتا ہے۔ یہ سب ہم نے بہت سنا ہے، خدا تو اس کو نہیں بدلتا مگر نیکون نے تو اس کو بدلا ہے۔ کتاب بند کر کے وہ کسان گاہک خاموشی سے باہر کھسک لیتا۔ کبھی کبھی یہ دور دراز جنگلوں کے رہنے والے اسسٹنٹ سے بحث کرتے اور مجھے صاف نظر آتا کہ مقدس تحریروں کے متعلق ان کو اسسٹنٹ سے زیادہ معلومات ہوتی تھی، اور وہ کھسیا کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، بے دین وحشی کافی۔ میں یہ بھی دیکھتا تھا اگرچہ ماڈرن قسم کی مذہبی کتابیں کسانوں کو پسند نہیں آتی تھیں، پھر بھی وہ ان کا احترام بہت کرتے تھے اور اس طرح ان کو ہاتھ میں لیتے جیسے وہ چڑیاں ہیں کہ موقع ملے گا تو اڑ جائیں گی۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوتی تھی کیونکہ میرے لیے کتاب ایک عظیم الشان چیز تھی، اور اب بھی ہے، جس میں لکھنے والے کی روح چھپی رہتی ہے، اور جب کبھی بھی میں کوئی کتاب پڑھتا تھا تو روح اس میں سے نکل کر مجھ سے باتیں کرنے لگتی۔ اکثر یہ کسان بوڑھے یا بوڑھیائیں ہمارے یہاں پر اپنی کتابیں بیچنے بھی آتے تھے۔ یہ کتابیں نیکون کے وقت سے پہلے کی ہوتی تھیں، یا پھر اسی طرح کی کتابوں کی نقلیں لاتے تھے جو ارغیزی اکیرینتیس کے راہبوں کے ہاتھ کی نہایت خوشخط اور حسین لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کے علاوہ ولیوں وغیرہ کی زندگیوں کے قصے جن کو دمیتری رستوفسکی نے چھوا بھی نہیں تھا، قدیم قسم کی مقدس شبیہیں، ہر قسم کی صلیبیں اور تصویریں، پیتل کی میناکاری کے سامان، سمندری علاقوں کے دھات کے کام، چاندی کی ڈوئیاں جو ماسکو کے شہزادوں نے ادھر ادھر کے شراب خانوں کو فیاضی کے موڈ میں بخشی تھیں، یہ وہ تمام چیزیں لاتے اور چپکے چوری بیچتے، ادھر ادھر گھبرائی گھبرائی نظروں سے دیکھتے جاتے۔ ہمارا اسسٹنٹ اور ہمارا پڑوسی دونوں اس طرح کی چیزوں کے انتظار میں رہتے اور کم سے کم دام پر خریدنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ قدیم سے قدیم قیمتی چیز کے لیے بھی 1 2 10 50 روبل سے زیادہ نہ دیتے۔ وہ قدیم مذہب کے دولت مند پیروں کے ہاتھ ہزاروں روبل میں بیچتے۔ اسسٹنٹ مجھ سے سمجھا کے کہتا، ان بڈھی چڑیلوں اور ان بوڑھوں پر ذرا کڑی نگاہ رکھا کرو، ان کی گٹھڑیوں میں خزانہ بھرا ہوتا ہے، خزانہ۔ جب کبھی اس طرح کوئی اچھی چیز بکنے آتی تو وہ مجھ کو بھیج کر پیوتر واسیلیوچ کو بلواتا۔ یہ شخص پرانی کتابوں، شبیہوں اور مجسموں اور ایسی ہی قدیم چیزوں کو پرکھنے میں بڑا ماہر تھا۔ وہ لمبے قد کا بوڑھا آدمی تھا، ذہین آنکھیں، خوشگوار صورت اور واسیلی مجذوب کی سی لمبی داڑھی۔ اس کے ایک پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اس لیے ہمیشہ لمبے عصا کے سہارے لنگڑاتا ہوا چلتا تھا۔ جاڑا ہو یا گرمی، وہ ایک ہلکا سا کوٹ پہنتا تھا جو پادریوں کے عبا کی طرح ہوتا تھا۔ سر پر ہنڈیا کی شکل کی مخملی ٹوپی ہوتی تھی۔ عام طور پر تو وہ سیدھا ہو کر تیز تیز چلتا تھا، لیکن دکان میں داخل ہوتے ہی فوراً اس کے کنارے ڈھل جاتے تھے۔ آہستہ سے ٹھنڈی سانس بھرتا، پھر بار بار سینے پر صلیب کا نشان 2 انگلیوں سے بناتا، پرانے مذہب کے طریقے سے، اور دعائیں اور مناجات بدبدانے لگتا۔ بزرگی اور ارتقاء کے اس مظاہرے سے نایاب چیزیں بیچنے والوں کی روحیں متاثر ہو جاتیں اور ان پر رعب چھا جاتا، ان کو بھروسہ پیدا ہو جاتا۔ پھر وہ بڑے میاں پوچھتے، یہ آپ لوگ مجھ سے کیا دنیاوی بات چیت کرنے تشریف لائے ہیں؟ یہ شخص یہ صلیبی تصویر لایا ہے، کہتا ہے یہ استروگانوف کی صنعت کاری ہے۔ کس کی؟ یہ کہتا ہے کہ یہ استروگانوف کی بنائی ہوئی صلیبی تصویر ہے۔ اچھا، میں ذرا اونچا سنتا ہوں۔ خداوند نے میرے کانوں کو نیکون کے ماننے والوں کی بات سننے سے محفوظ کر دیا ہے، تعریف ہو خدا کی۔ پھر وہ اپنی ٹوپی اتارتا اور صلیبی تصویر کو ٹیڑھا پکڑ کر ادھر ادھر گھماتا، رنگ کی سطح کو غور سے دیکھتا، پہلوؤں سے دیکھتا، لکڑی کی کرسی کو چھوتا اور آنکھیں میچ کر بڑبڑاتا۔ نیکون کے بے دین پیرووں نے جب دیکھا کہ ہم لوگ قدیم صنعت کاری کے بڑے قدردان ہیں تو شیطان نے ان کو یہ سکھایا کہ آج کل وہ لوگ بڑی خوبی کے ساتھ ان مقدس شبیہوں کی نقل کرنے لگے ہیں۔ ایک نظر دیکھو تو تصویر استروگانوف یا اوستیوگ کی بنائی ہوئی لگتی ہے، یا سوزدال کی بھی معلوم ہو سکتی ہے، لیکن دل کی نگاہیں فوراً اس کا جھوٹ سچ پہچان لیتی ہیں۔
اگر وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ بت یا تصویر نقلی ہے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ ضرور اصلی اور نادر و نایاب ہے۔ اس طرح کے کئی اور مقررہ اشارے اور جملے تھے جن سے اسسٹنٹ کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اس کو کتنا روپیہ دے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس فقرے رنج و مایوسی کے معنی تھے 10 روبل، نیکون چیتا کے معنی تھے 25 روبل۔ وہ لوگ جس طرح بیچنے والے کو دھوکہ دیتے تھے اسے دیکھ کر شرم آتی تھی، لیکن وہ بوڑھا اس مزے سے چالیں چلتا تھا کہ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا اور ایک عجیب سی کرید لگی رہتی کہ دیکھیں اب آگے کیا کہتا ہے۔ یہ جو نیکون کے پیروکار ہیں نا، اس نیکون چیتے کے ماننے والے، کالا منہ ان کا، تو ان کو شیطان بہکا کر بہت سی حرکتیں کرواتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جس چیز پر پینٹ کیا گیا ہے کہ کپڑے وغیرہ بھی اسی ہاتھ نے بنائے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ غور سے دیکھیے، چہرہ دوسرے برش سے بنایا گیا ہے۔ وہ جو سیمون اوشاکوف جیسے پرانے استاد تھے، مانا کہ وہ کافر تھا، مگر وہ لوگ ساری تصویر خود ہی رنگتے تھے، کپڑے بھی، چہرہ بھی، یہاں تک کہ تختے کا حاشیہ بھی خود ہی بناتے تھے، سطح بھی خود ہی رگڑتے تھے۔ لیکن اب آج کل کے بدبخت بنانے والے ایسے کب ہیں؟ صلیبی تصویریں بنانا تو خدمت خداوندی ہوا کرتی تھی، اور اب یہ بس کھانے کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ آخر کار وہ تصویر کو یا بت کو اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھتا اور بڑی احتیاط سے ٹوپی پہنتے ہوئے کہتا، لعنت ہو ان کی روحوں پر۔ اس فقرے کے معنی تھے، ضرور خرید لو۔ مال بیچنے والا بڈھے کی معلومات اور میٹھی میٹھی باتوں کے ریلے میں بہتے ہوئے بڑے احترام سے پوچھتا، اچھا جناب، یہ تو بتائیے شبیہ کیسی ہے؟ شبیہ نیکون کے پیرووں کی بنائی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسی شبیہ کے آگے تو دادا پر دادا نے دعائیں مانگی ہیں۔ نیکون تمہارے دادا سے پہلے گزر چکا ہے۔ بڈھا شبیہ بیچنے والے چہرے کے پاس لے جاتا اور سختی سے کہتا، دیکھو اس میں کنواری کے چہرے پر کتنی رنگینی ہے، اسے کیا مقدس تصویر کہتے ہیں؟ یہ بس تصویر ہے، فن محض، نیکون کی شرارت کی گواہ۔ اس کام میں کہیں روح نظر آتی ہے؟ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ میں بوڑھا آدمی ٹھہرا، میں ہوں سچائی کا خادم جس نے زندگی میں بڑی سختیاں جھیلی ہیں۔ اب میں تو اپنے پروردگار کے یہاں جانے والا ہوں، آخر مجھے اپنا ایمان بیچ کر کیا ملے گا؟ دندناتا ہوا وہ دکان سے باہر نکل جاتا اور بری طرح لڑکھڑاتا، جیسے اسے اس بات کا بے حد صدمہ ہو کہ اس کے فیصلے کو شبہ کی نظر سے دیکھا گیا۔ دکاندار تصویر کی قیمت چند روبل ادا کر دیتا اور بیچنے والا پیوتر واسیلیوچ کو جھک کر آداب بجا لاتا اور رخصت ہو جاتا۔ مجھے فوراً چائے کے لیے گرم پانی لانے کے واسطے قریب کے شراب خانے کو دوڑایا جاتا۔ جب میں واپس آتا تو بڑے میاں کو دیکھتا کہ خوب چاق و چوبند اپنی خریدی ہوئی چیز کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اسسٹنٹ سے کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھو تو اس کا حسن سادہ اور اس کی نزاکت، ہر لکیر میں خوف خدا جیسے سمو دیا گیا ہے، جیسے ہر خاکی عنصر ختم ہو گیا ہو، روح ہی روح ہو، پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ اسسٹنٹ کی آنکھوں میں خوشی کی چنگاریاں پھوٹتیں، مسرت سے ناچتے ہوئے کہتا، کس کی بنائی ہوئی؟ یہ ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بچہ ہو نا، ناتجربہ کار۔ کوئی قدردان بھلا اس کو کتنے میں خرید لے گا؟ بھائی ابھی نہیں کہہ سکتا، کسی کو دکھاؤں گا۔ آئے پیوتر واسیلیوچ، اور اگر میں نے اس کو بیچ دیا تو 50 روبل تم کو ملیں گے اور جو کچھ بچیں گے وہ میرے۔ ہائے، بس کرو اپنی ہائے وائے۔ پھر وہ دونوں چائے پیتے اور شرمناک طریقے سے آپس میں بھاؤ تاؤ کرتے جاتے اور ایک دوسرے کو چوروں جیسی نظروں سے دیکھتے جاتے۔ صاف ظاہر تھا کہ اسسٹنٹ بالکل ان بڑے میاں کے رحم و کرم پر ہے، اور جب وہ چلے جاتے تو اسسٹنٹ مجھ سے کہتا، دیکھو خبردار، مالکن کو اس خرید و فروخت کی بھنک نہ لگنے پائے۔ جب بکنے کی تمام شرطیں طے ہو جاتیں تو اسسٹنٹ کہتا، کیوں پیوتر واسیلیوچ، شہر کی کوئی خبر ہے؟ بوڑھا اپنے زرد ہاتھ سے مونچھوں پر تاؤ دیتا، اس کے چکنے چکنے ہونٹ کھل جاتے، اور پھر وہ سوداگروں کی زندگی کے متعلق اور تجارت کی کامیاب خرید و فروخت کے بارے میں اور بیماریوں اور شادیوں اور بیویوں کی دھوکہ بازیوں کے متعلق داستانیں سنانی شروع کرتا۔ وہ اس طرح ان کہانیوں کے تانے بانے بنتا جیسے کوئی تجربہ کار باورچی چھلنی سے کچھ چھان رہا ہو، ساتھ ساتھ ہنستا جاتا۔ اسسٹنٹ کا گول چہرہ رشک اور مسرت کی آگ سے سرخ ہو جاتا اور آنکھوں میں خواب کسی دھند چھا جاتی، اور وہ شکایت کے لہجے میں کہتا جاتا، اف بعض لوگ بھی کیا خوب زندگی بسر کرتے ہیں، اور میں ہوں کہ… ہاں اپنی اپنی قسمت ہے، بوڑھے کی آواز گونجتی۔ کسی کی قسمت کو فرشتے چاندی کی ہتھوڑیوں سے سجل بناتے ہیں اور کسی کو شیطان کھٹل کلہاڑی سے۔
وہ مضبوط بوڑھا جس کے جسم کی مچھلیاں ابھی تک تنی ہوئی تھیں تقریباً تمام چیزوں سے واقف تھا۔ شہر کی پوری زندگی کا اس کو علم رہتا تھا۔ سوداگروں، کلرکوں، پادریوں اور دوسرے شہریوں کے سارے راز اسے معلوم رہتے تھے۔ اس کی نگاہیں عقاب کی طرح تیز تھیں اور اس کی طبیعت میں جیسے بھیڑیے اور لومڑی کا میل تھا۔ میرا جی تو ہمیشہ یہ چاہتا کہ اس کے خوب دانے دوں، لیکن وہ کچھ اس طرح میری طرف دیکھا کرتا تھا جیسے دور کھڑا ہوا دھند میں سے جھانک رہا ہو، اور اس نظر کے سامنے میں ہمیشہ ہتھیار ڈال دیتا تھا، کیونکہ سچ مچ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے چاروں طرف کوئی بہت گہری کھائی کھدی ہوئی ہے۔ کسی نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کی اور اوندھے منہ سے اس میں گرا، اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ یعقوب شوموف خلاصی اور اس بوڑھے میں کچھ بات مشترک تھی۔ اسسٹنٹ پر اس بوڑھے کی ہوشیاری کا جادو پوری طرح سے حاوی تھا۔ وہ اس کے منہ پر بھی اور پیٹھ پیچھے بھی اس بات کا اظہار بھی کیا کرتا تھا، لیکن اپنے موقع سے اسسٹنٹ بڑے میاں کو ناراض کرنا اور ستانا چاہتا۔ کبھی کبھی وہ بڈھے سے نظریں چار کرتے ہوئے کہتا، اف او، کیا آپ انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں؟ بڑے میاں بڑے اطمینان سے ہنستے۔ صرف خدا ہی ایک ایسی ہستی ہے جو انسانوں کو بے وقوف نہیں بناتا۔ ہماری دنیا احمقوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ کسی احمق کو احمق نہیں بنا سکتے تو اس احمق کے وجود سے فائدہ ہی کیا؟ اسسٹنٹ نے بگڑ کر کہا، سب کسان بے وقوف نہیں ہوتے، سوداگر بھی آخر کسانوں میں سے ہی بنتے ہیں۔ ہم ان کسانوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو سوداگر بن جاتے ہیں۔ احمق لوگ کبھی فریب کار ہو ہی نہیں سکتے۔ بے وقوف لوگ تو ولی ہوتے ہیں، مگر بغیر دماغ کے ولی۔ اور چنانچہ بڑے میاں اپنی بات کو کھینچتے جاتے۔ ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ انسان عاجز آ کر بحث چھوڑ دے۔ ایسا لگتا کہ ان کو بھڑکانا ناممکن تھا۔ یا تو انہیں غصہ آتا ہی نہیں تھا، یا پھر وہ اسے نہایت کامیابی کے ساتھ چھپا لے جاتے تھے۔ لیکن مجھ کو تو کبھی کبھی خود چھیڑتے، میرے بالکل نزدیک آ کر داڑھی کے اندر ہنستے اور کہتے، ہاں تو اس فرانسیسی ادیب کا کیا نام ہے؟ انسان۔ ناموں کو بگاڑ کر بولنے کا جو ان کا طریقہ تھا، اس پر میرا خون کھولنے لگتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو قابو میں کر کے جواب دیتا، پنساوے تیرال۔ کیسا تیراک؟ احمق نہ بنیے، آپ بچے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہو، میں تو واقعی بچہ نہیں ہوں۔ اچھا تو یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ایفریم سیرین۔ کون بہتر لکھتا ہے، ایفریم سورین یا وہ کہانیاں لکھنے والے؟ میں چپ رہا۔ وہ اصرار کرنے لگا، یہ کہانیاں لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ کتوں اور گھوڑوں کے متعلق؟ وہ بھی تو ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ کھی کرنے لگتا اور غصے سے میرے منہ میں جھاگ بھر آتا۔ جی چاہتا بھاگ نکلوں، لیکن بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو روک پاتا۔ اگر باہر جانے کی کوشش کرتا تو اسسٹنٹ کہتا، کہاں جا رہے ہو؟ اور بڈھا میری صبر آزمائی کرتا رہتا۔ اچھا یہ پہیلی بوجھو، بڑا اعلیٰ دماغ ہے یہ تمہارا۔ تمہارے سامنے 1000 ننگے انسان کھڑے ہیں، 500 مرد، 500 عورتیں، اور انہی میں آدم اور حوا کو بھی ملا دیا گیا ہے، تو تم کیسے پہچانو گے کہ آدم اور حوا کون سے ہیں؟ کچھ دیر میرے پیچھے پڑنے کے بعد وہ فتح مندی کے ساتھ خود ہی جواب دیتا، ارے خالی الذہن احمق، ان دونوں کو تو خدا نے بنایا تھا نا، پیدا تھوڑی ہوئے تھے وہ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ناف نہیں تھی۔ اس بڈھے کو اس قسم کی اتنی پہیلیاں آتی تھیں کہ جس کی حد نہیں، اور وہ مجھے سنا سنا کر پریشان کیا کرتا تھا۔ میں نے جب دکان میں نوکری کی تو شروع میں اسسٹنٹ کو کچھ کہانیاں ان کتابوں کی سنائی تھی جو میں نے پڑھی تھی۔ اب مجھے اس کا بھگتان بھگتنا پڑا۔ اسسٹنٹ نے وہ سب پیوتر واسیلی وچ کو سنا دی، اور جان بوجھ کر بگاڑ کر اس میں الٹے سیدھے معنی پہنا کر، اور بڈھے نے بھی گندے گندے سوالات پوچھ کر اس کو اور تقویت پہنچائی۔ میرے محبوب یوگینی ترانڈے، لدمیلا اور ہنری چہارم پر ان کی گندی زبانوں نے خوب کیچڑ اچھالا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ کمینے پن سے یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ صرف اکتاہٹ کا نتیجہ ہے، اور کوئی بہتر کام ان کے پاس کرنے کو ہے نہیں۔ لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ؟ وہ سور کی طرح اپنی ہی گندگی میں لوٹتے، اور چاروں طرف جو ایسی خوبصورت چیزیں ہوتی جو ان کو عجیب لگتیں، جو ان کی سمجھ میں نہ آتی، ان کو گندا کر کے ان پر خاک ڈال کے سور ہی کی طرح خوشی سے خرخر کرتے اور اس کو بڑا مذاق سمجھتے۔ یہ پورے کا پورا بازار اپنے سوداگروں اور دکان کے اسسٹنٹوں سمیت ایک عجیب و غریب قسم کی زندگی کا حامل تھا۔ یہ لوگ بچوں جیسی شرارتیں کرتے تھے جو نہایت تکلیف دہ ہوتی تھی۔ اگر کوئی کسان پہلے پہل ہمارے شہر میں آتا اور کسی جگہ کا پتہ پوچھتا تو یہ لوگ ہمیشہ اس کو غلط طرف کا راستہ بتا دیتے، اور اب یہ شرارت اتنی عام ہو گئی تھی کہ اب اس میں کسی کو مزہ بھی نہیں آتا تھا۔
دکاندار لوگ 2 چوہے پکڑتے اور ان کی دمیں آپس میں باندھ دیتے۔ بیچارے جانور مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے، کاٹتے، پنجوں سے نوچتے اور یہ لوگ کھڑے دیکھتے رہتے۔ بعض اوقات تو ان مظلوم جانوروں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے، یا کوئی خالی ٹین لے کر کسی کتے کی دم میں باندھ دیتے۔ جانور پنپناتا ہوا، چیختا ہوا، گھبرایا ہوا دوڑتا پھرتا، ٹین اس کے پیچھے پیچھے دھڑا دھڑ لڑھکتا جاتا اور تماشائی ہنسی سے لوٹ لوٹ جاتے۔ اس طرح کی اور بہت سی شرارتیں ہوتی رہتی تھیں۔ گویا ہر شخص، اور خاص کر دیہات سے آنے والے کسان، اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ بازار میں تماشے کا سامان بنے۔ یہ دکاندار اور ان کے اسسٹنٹ ہر وقت موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کسی کا مذاق اڑائیں یا کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچائیں۔ اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ میں نے جو کتابیں پڑھی تھیں اس میں اس رجحان کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اس بازار میں ایک احمقانہ شرارت خاص طور پر مجھے قابل نفرت اور تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ ہماری دکان کے نیچے اون اور فلٹ کے جوتوں کی ایک دکان تھی۔ اس دکان میں ایک اسسٹنٹ تھا، بے حد کھاؤ اور پیٹو۔ اس کی اس صفت کی شہرت تمام نچلے بازار میں پھیلی ہوئی تھی۔ جس دکان پر وہ نوکر تھا، اس کا مالک اپنے نوکر کی اس صفت پر اس طرح فخر کیا کرتا تھا جیسے لوگ اپنے شکاری کتوں کی درندگی یا اپنے گھوڑے کی طاقت پر کرتے ہیں۔ وہ اکثر پڑوسی دکانداروں سے شرطیں بندھا کرتا تھا۔ چلو، کون 10 روبل کی شرط لگاتا ہے؟ میں کسی سے بھی شرط بندھ سکتا ہوں کہ میشکا 2 گھنٹے کے اندر 10 پاؤنڈ سور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ لیکن میشکا کی اس صلاحیت پر شک کس کو ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اور دکانداروں نے کہا، ہم شرط نہیں لگائیں گے لیکن ہم گوشت خرید دیں گے۔ چلو لگاؤ اس کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں، مگر 10 پاؤنڈ صرف گوشت ہو، ہڈیاں نہ ہوں۔ کچھ دیر اس موقع پر ری 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 کر کے بحث ہوتی رہی۔ پھر اندھیرے گودام سے ایک دبلا سا آدمی نکلا، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، داڑھی صفا چٹ، لمبا سا سوتی کوٹ پہنے، جسم پر تمام اون کے جھونٹ لپٹے ہوئے، کمر میں سرخ ٹپکا بندھا۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ چھوٹے سے سر سے ٹوپی اتاری، اپنے مالک کے گوشت بھر خشخشی داڑھی والے گول چہرے کو دھندلی دھسی ہوئی آنکھوں سے بغور دیکھا۔ کیوں بھائی، اتنے گوشت کو پار کر دو گے؟ میشکا نے بڑی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز میں پوچھا۔ کتنی دیر میں؟ 2 گھنٹے میں۔ مشکل ہے؟ ارے تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ 2-4 گلاس بیئر بھی چڑھوا دیجئے اس کے ساتھ۔ شروع ہو گیا؟ اس کے مالک نے اپنے پڑوسی کی طرف فخریہ انداز میں دیکھا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ خالی پیٹ پر کھا رہا ہے۔ ارے نہیں، ابھی صبح سیر بھر کی روٹیاں کھائی تھیں اور دوپہر کو بھی ڈٹ چکا ہے۔ چنانچہ لوگ گوشت لائے اور تماشائی اکٹھے ہوئے۔ سب کے سب ہی سوداگر تھے، جاڑوں کے بھاری لگ رہے تھے، توندیں نکلی ہوئی، نیلی نیلی آنکھیں، ننھی ننھی چربیلے چہروں میں غائب، اکتاہٹ کی چھاپ سب کی صورتوں پر۔ آستینوں میں ہاتھ گھسائے وہ اس پیٹو کے چاروں طرف ایک تنگ سا دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ پیٹو کے ہاتھ میں اب ایک چھری اور ایک جئی کی ڈبل روٹی نظر آ رہی تھی۔ پہلے اس نے بار بار جلدی جلدی اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا، پھر اون کے گٹھڑ پر بیٹھ گیا، ایک پیٹی پر گوشت رکھا اور اسے خالی نظروں سے اشتیاق کے ساتھ گھورنے لگا۔ پھر اس نے ایک باریک کاش روٹی کی کاٹی، ایک موٹی سی کاش گوشت کی، اور ایک کو دوسرے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر منہ تک اٹھایا۔ کانپتے ہوئے ہونٹ کتے کی طرح زبان نکال کر چاٹے، اور پھر ایک دم سے اس کے جبڑے گوشت پر بیٹھ گئے۔ لو، شروع کر دیا اس نے، وقت دیکھو۔ سب آنکھیں اس پیٹو پر جمی تھیں، اس کے ہلتے ہوئے جبڑوں پر، کانوں کے پاس ادھر ادھر ہوتے ہوئے جبڑوں کی گول ہڈیوں پر، نکیلی ٹھڈی کے زیر و بم پر۔ کبھی کبھی لوگ بھنبھناتی ہوئی آواز میں رائے دیتے، ریچھ کی طرح چبائے ڈال رہا ہے۔ کبھی ریچھ کو دیکھا بھی ہے چباتے؟ میں کیا کوئی جنگلوں کا رہنے والا ہوں جو ریچھ کو چباتے دیکھا؟ مثل سنی ہے کہ ریچھ کی طرح چبا رہا ہے۔ مثل یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے، سور کی طرح چبا رہا ہے۔ سور کب سور کو کھا سکتا ہے؟ وہ لوگ بے جان طور پر ہنسنے لگے، اور پھر کسی لال بجھکڑ نے کہا، سور سب کچھ کھا سکتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی بہن کو بھی۔ رفتہ رفتہ اس پیٹو کا چہرہ سرخ ہونے لگا، کان نیلے پڑنے لگے، اندر کو دھسی ہوئی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو ابلنے لگے، سانس چڑھنے لگی، لیکن ٹھڈی کا زیر و بم اسی طرح برابر مسلسل قائم رہا۔ چلے چلو میشکا، جلدی کرو، اب بس اب ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اس کو اکساتے رہے۔ میشکا نے باقی گوشت کو گھبرا کر دیکھا، لیکن بیئر کا ایک گھونٹ پی کر چبانا پھر مسلسل جاری کر دیا۔ تماشائیوں میں اور جوش و خروش پیدا ہو گیا۔
بار بار وہ گھڑی دیکھتے جیسے میشکا کا مالک لیے ہوئے تھا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو خبردار اور آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ سوئیاں نہ ادھر سے ادھر کر دیں، گھڑی ان سے کوئی اور لے لے۔ ذرا میشکا کو دیکھتے رہنا، کچھ آستینوں میں نہ بھرنا شروع کر دے، وقت پر تو نہیں ختم کر سکے گا۔ میں 25 روبل کی شرط بدتا ہوں، میشکا کے مالک نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ دیکھو میشکا، میری عزت رکھنا۔ شرط کو تو کسی نے اہمیت نہ دی اور قبول نہیں کیا، البتہ میشکا کے مالک کو سب لوگ اکسانے لگے۔ میشکا برابر چبائے جا رہا تھا، اس کا چہرہ بھی گوشت کے رنگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا، اس کی پتلی سی ہڈیالی ناک سے آہ و فریاد کی لمبی لمبی سانسیں نکل رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر وحشت سی ہوتی تھی، اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب کسی پل بھی وہ ایک دم چیخ اٹھے گا، رحم رحم، اب رحم کرو، یا اگر اس کا گلا اوپر تک گوشت سے بھر جائے گا تو وہ ایک دم سے تماشائیوں کے قدموں کے پاس گر پڑے گا اور اس کا دم نکل جائے گا۔ آخر کار اس نے گوشت ختم کر دیا۔ تماشائیوں کی طرف گول گول آنکھیں گھما کے اس نے تھکن سے خرخراتے ہوئے کہا، پانی لاؤ۔ مالک نے گھڑی پر نگاہ کی اور جھنجھلایا، 4 منٹ کی دیر کر دی، حرامی کہیں کا۔ افسوس ہے کہ آپ کی شرط ہم نے قبول نہیں کی، ورنہ آپ ہار ہی گئے تھے۔ تماشائیوں نے اس کو چھیڑا، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ ہے درندہ، اس کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے تھا۔ اوفو، بعض انسانوں کو بھی خدا کیا ہی اول جلول بناتا ہے۔ چلو آؤ چائے پئیں، کیوں؟ اور وہ شراب خانے کی طرف بڑھ گئے، جیسے بہت سے بجرے رسی میں بندھے ایک دوسرے کے پیچھے تیرتے جا رہے ہوں۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ بھاری برکم آہنی لوگ کیوں اس بدبخت کے چاروں طرف اکٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح کے غیر فطری پیٹو پن کا مظاہرہ دیکھنے میں ان لوگوں کو کیا لطف آیا؟ یہ چھجا بہت اندھیرا تھا اور اس میں جی گھبراتا تھا۔ یہاں سے وہاں تک اون کی گانٹھوں، بھیڑ کی کھال کے لبادوں، رسی، فلٹ کے جوتوں اور گھوڑے کے ساز وغیرہ کے ڈھیر رہتے اور ان کے اٹھانے دھرنے کا شور مچاتا رہتا۔ چھجا اینٹوں کے ستونوں پر کھڑا تھا، اینٹیں پرانی ہو کر گر رہی تھیں اور سڑک کی مٹی پڑ پڑ کر سیاہ ہو گئی تھی۔ ان اینٹوں کو میں نے ہزاروں ہی بار گنا ہوگا، اور ان کے درمیان پڑی ہوئی دراڑوں کو بھی، یہاں تک کہ ان کے بھدے نمونے کا نقشہ میرے ذہن میں خوب گہرا بیٹھ گیا تھا۔ فٹ پاتھ پر سے راہگیر آہستہ آہستہ مزے مزے میں گزرتے رہتے، اور ایسی ہی آہستہ آہستہ دکانوں کے سامان سے بھرے ٹھیلے اور گاڑیاں بھی گزرتیں۔ سڑک کے نکڑ پر ایک چوک تھا جس میں سرخ اینٹوں کی بنی دکانیں تھیں۔ یہاں تمام زمین پر سامان کی پیٹیاں، بھوسا اور چیزیں لپیٹنے کے تڑے مڑے کاغذ بکھرے رہتے اور چلتے ہوئے قدموں کے دباؤ سے میلی برف میں دھنستے جاتے۔ اس تمام آمد و رفت کے باوجود ایسا محسوس ہوتا کہ تمام ماحول پر انسانوں اور گھوڑوں پر بھی ایک جمود کا عالم طاری ہے، اور جیسے یہ ساری فضا بس ایک ہی جگہ پر کولہو کے بیل کی طرح ناچ رہی ہے، جیسے کسی زنجیر سے بندھی بس چکر کاٹے جا رہی ہے اور وہ زنجیر دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے یہ سارا ماحول بے جان ہے، زندگی کی آواز سے محروم۔ ویسے گاڑیاں چوں چوں کرتی برف پر سے گزرتیں، دکانوں کے دروازے دھڑا دھڑ کھلتے اور بند ہوتے، بیئر اور سموسے بیچنے والے آوازیں لگا لگا کے اپنا مال بیچتے، لیکن انسانی آوازیں اس قدر بے جان اور اکتائی ہوئی اور ایک ہی سی ہوتی تھیں کہ رفتہ رفتہ کان ان کے عادی ہو جاتے اور پھر ان کا احساس بھی نہ ہوتا۔ گرجوں کی گھنٹیاں اس طرح بجتیں جیسے جنازے پر بج رہی ہوں، ان کی رونی آواز میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ صبح سے شام تک یہ آواز بازار پر منڈلاتی رہتی، انسان کے خیالات اور احساسات کو چھیدتی ہوئی، اس کے ذہن کے تمام نقوش پر پیتل کے برادے جیسی گرد بٹھاتی ہوئی، پیلی اور بے جان۔ ہر چیز پر ایک عجیب اداسی سی پڑی ہوتی تھی، ہر شے سے اکتاہٹ پھوٹتی تھی، زمین سے جو میلے برف کا کمبل اوڑے رہتی تھی، سرمئی برف سے جو مکانوں کی چھتوں پر ڈھیر رہتی تھی، عمارتوں سے جو کچے گوشت کی طرح سرخ تھیں، چمنیوں سے جو سیاہ دھواں نکلتا اور آہستہ آہستہ جھکے ہوئے سرمئی آسمان کی طرف رینگتا جاتا۔ اس میں بھی اکتاہٹ لپٹی ہوئی ہوتی تھی، گھوڑوں کے نتنوں اور انسانوں کی سانسوں سے بھی یہی اکتاہٹ پھوٹتی تھی، جس میں پسینہ، چربی، دھوئیں، چربی میں پکے ہوئے سالن اور کڑوے تیل کی بو ملی جلی ہوتی تھی، بھاری اکتاہٹ بھری بو۔ یہ بو دماغ کو اس طرح گرفت میں لے لیتی تھی جیسے سر پر کوئی گرم اور تنگ ٹوپی خوب چست بٹھا دی گئی ہو، جس کی گرمی اور سختی سینے کے اندر تک تیر گئی ہو، اور اس کے نشے سے انسان کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہوں اور دل چاہ رہا ہو کہ پوری قوت سے چیخے اور دوڑ کر جو بھی دیوار سامنے آئے اس سے اپنا سر پھوڑ لے۔
मैं अक्सर दुकानदारों के चेहरों को गौर से देखा करता था। खाए पिए चेहरे, गाढ़ा गहरा सुर्ख खून छलकता, पाले की चुभन से दाग दाग, और ऐसे सोए हुए जैसे नींद में हूँ। अक्सर जमाहियाँ लेते रहते और माही बेआब की तरह मुंह खोलते। जाड़ों में दुकानदारी यूं भी कम चलती थी, इसलिए गर्मियों में दुकानदारों में जो होशियारी और फुर्ती और भावताव की झलक दिखाई देती थी और उनको ज़रा को बख्शती थी, वो सर्दी में मफकूद हो जाती थी। बड़े बड़े लिबादों और कोटों की वजह से चलत फिरत में वो दिक्कत और सुस्ती आ जाती और वो जैसे ज़मीन में गड़ जाते। गुस्सा आता तो आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती के साथ बहसें करते रहते। मुझे तो हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे जानबूझकर ये कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे पर यह साबित करना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं। उनकी ज़ालिमाना और अहमकाना तफरीहों का मेरे नज़दीक यही जवाज़ और वजह हो सकती थी कि वो उस उकताहट को दूर करने की एक जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी मैं प्योतर वासिलीविच से इस ख्याल का इजहार करता। वैसे आमतौर पर तो मेरी तरफ उसका रवैया तंजिया और छेड़ का रहा करता था, लेकिन मुझे किताबों से जो इश्क था वो उसे पसंद भी था, और कभी कभी वो मुझसे खुलकर और संजीदगी के साथ बात करता था, जैसे मुझे हिदायत कर रहा हो। मुझे दुकानदारों का ज़िंदगी बसर करने का तरीका पसंद नहीं, मैंने कहा। उसने अपनी दाढ़ी की नोक उंगली पर लपेटी और बोला, तुम्हें क्या मालूम वो किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, या शायद तुम उनके घरों को भी जाते हो। ये तो बाजार है, सड़क है मेरे बेटे। लोग सड़कों पर ज़िंदगी बसर नहीं किया करते। सड़कों पर तो तिजारत होती है, या लोग अपने घरों को जाते हुए जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। सड़क पर लोग कपड़ों में लिपटे हुए नजर आते हैं, और क्या पता चल सकता है कि अंदर क्या है। वो तो सिर्फ इंसान जब अपने घर में होता है, अपनी चहार दीवारी के अंदर, तब वो खुलता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी है तुम्हें क्या मालूम। लेकिन उनके ख्यालात तो ही होते हैं, इनमें घर और बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है। बूढ़े ने मुझे सख्ती से घूरा और भारी भरकम आवाज़ में जवाब दिया, अरे कौन कह सकता है कि उसका पड़ोसी क्या सोच रहा है। वो जो बड़े बूढ़ों ने कहा है ना कि ख्यालात जुओं की तरह होते हैं, इनको कोई गिन नहीं सकता। मुमकिन है कोई शख्स घर पहुंचे तो दो जानू होकर रोना और दुआ मांगना शुरू कर दे, ऐ परवरदिगार, मुझे माफ़ कर कि आज मैंने तेरे इस मुक़द्दस दिन में भी गुनाह किया। मुमकिन है उसका घर ही उसकी खानकाह हो, जहाँ वो अपने परवरदिगार के साथ तखलिए में रहता है। हर मकड़ी का अपना एक अलग कोना होता है। कोने में बैठे अपना वज़न जानो और जाला बुनो, वरना। जब वो संजीदगी से बात करता था तो उसकी आवाज़ और भी भारी हो जाती थी, जैसे किसी अहम राज को जाहिर कर रहा हो। अब तुम बैठकर हर बात में मंतक बिगाड़ते हो, हालांकि ये तुम्हारी उम्र के मुताबिक बात नहीं है। तुम्हारा ये सन नहीं है कि तुम दिमाग के सहारे जिंदा रहो। इस वक्त तो तुम्हें आंखों का सहारा लेना चाहिए। यानी देखो और याद रखो, जबान न चलाओ। दिमाग कारोबार के लिए होता है, ईमान रूह के लिए। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, मगर हर बात की एक हद होती है। बाज़ लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो अपना दिमाग भी खो बैठते हैं और खुदा भी उनसे छुट जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे ये बुढ़ा अमर है, और मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो ज़रा भी बदलेगा या और ज़ईफ़ हो जाएगा। उसे कहानियाँ कहने का बड़ा शौक़ था, सौदागरों, डाकुओं या उन जेल साजों की कहानियाँ जो मशहूर हुए। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ नाना अब्बा से भी सुनी थी, लेकिन नाना अब्बा इस बूढ़े से ज़्यादा अच्छी तरह कहानी कहते थे। वैसे इन कहानियों के मानी एक ही होते थे कि अमीरों ने इंसान और खुदा दोनों के आगे गुनाह करके दौलत कमाई है। प्योत्र वासिलीविच को इंसानों पर तरस नहीं आता था, लेकिन खुदा का जिक्र बड़ी मोहब्बत सांसें भरा करता था। देखो ज़रा, लोग किस तरह अपने खालिक को भी धोखा देते हैं, लेकिन यसू मसीह सब कुछ देखता है और उनके लिए आंसू बहाता है। आह मेरी उम्मत, मेरी बदबख्त उम्मत, जहन्नम तेरी मुंतज़र है। एक बार मैंने हिम्मत करके उससे कह ही दिया, मगर आप भी तो बेचारे देहातियों को धोखा देते हैं। उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना और बोला, तो क्या बुराई करता हूँ। अरे अपने लिए 4-5 रूबल ही तो निकाल लेता हूँ, यही ना, और तो कुछ नहीं। जब मुझे पढ़ते देखता तो मेरे हाथ से किताब ले लेता और पूछता कि इसमें क्या लिखा है। फिर ज़रा ताज्जुब से मशकूक लहजे में असिस्टेंट से मुड़ कर कहता, ये देखो ज़रा, ये इन किताबों को समझ लेता है, नन्हा बंदर। फिर वो मुझे नसीहतें करने लगता। निहायत कतई अंदाज से वो नसीहत करता था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो, तुम्हारे काम आएगी। 2 आदमी थे, दोनों का नाम कैरियल था और दोनों ही पादरी थे। एक सिकंदरिया का रहने वाला था, दूसरा यरूशलेम का।
ان میں سے پہلے کی لڑائی اس کافی نیستر سے ہوئی تھی جو فحش بکتا تھا کہ پاک مریم بھی معمولی انسان تھیں، اس لیے وہ خدا کی روح کو کیسے جنم دے سکتی تھیں، اور یہ کہ انہوں نے خدا کی روح کے بجائے ایک انسان کو پیدا کیا تھا جس کا نام عیسیٰ تھا اور کام خدائی، وہ ہے شفاعت کرنے والا۔ بس ثابت ہوا کہ ہم ان کو خدا کی ماں کہنے کے بجائے عیسیٰ کی ماں کہیں، سمجھے؟ اس کو کفر کہتے ہیں۔ یروشلم والا کیریل جو تھا وہ کافر ایریا سے لڑا تھا۔ مجھ پر بڈھے کی اس بات کا بڑا گہرا اثر پڑتا تھا کہ وہ عیسائی مذہب کی تاریخ سے بہت اچھی واقفیت رکھتا تھا۔ اپنے صاف ستھرے ہاتھ سے وہ اپنی داڑھی کو ہلکے ہلکے تھپکتا جاتا اور بڑے فخر سے کہتا جاتا، جہاں ایسی باتوں کی جنگ ہو وہاں تو جنرل ہوں جنرل۔ ابھی ایسٹر کے 7ویں ہفتے کے دن میں ماسکو گیا تھا اور وہاں میں نے بڑے بڑے قابل نیکونیوں کی زہریلی زبانوں سے خوب جنگ کی۔ ان کے بہت سے پادری اور معمولی ماننے والے بھی وہاں اکٹھے تھے۔ پروفیسروں تک سے میرا مباحثہ ہوا اور میں نے ایسی ایسی دلیلوں کی چابکیں ان کے رسید کیں کہ ایک فقیہ کے تو نکسیر پھوٹ نکلی۔ سوچو تو ذرا۔ اس کے گال سرخ ہو جاتے، آنکھیں چمکنے لگتی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے مخالف کے نکسیر پھوٹ نکلنے کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھ رہا تھا، گویا اس کے عز و شاش کے تاج میں ایک سرخ دہکتا ہوا لال ٹک گیا ہو۔ بڑی فتح مندی سے اس نے اس واقعے کا تفصیلی ذکر کیا۔ وہ بڑا خوبصورت آدمی تھا، لمبا چوڑا جیسے دیو۔ وہ ممبر پر کھڑا ہوا تو اس کی ناک بہنے لگی، ٹپ ٹپا ٹپ، اور اسے اپنی اس شرمناک حالت کا علم ہی نہیں ہوا۔ وہ ایسا دہشت ناک تھا جیسے شیر، آواز ایسی جیسے بڑا سا گھنٹا گھنا گھن ہو رہا ہو، اور میں تھا کہ بڑی خاموشی سے اپنے الفاظ اس کی روح میں چبھوتا چلا جا رہا تھا، جیسے پسلیوں کے درمیان خنجر بھونکے جائیں۔ اور اس کی کافر طبیعت کو ایسا آیا کہ تندور کے ڈھکن کی طرح لال انگارہ ہو گیا وہ۔ وہ بھی کیا زمانے تھے۔ ہماری دکان میں اور بھی ایسے لوگ آتے تھے جو پرانے مذہب میں ایسے ہی کٹر تھے۔ مثلاً پکومی تھا، کانا، بڑا سا پیٹ، وہ خر خر کر کے بات کرتا اور ہمیشہ ایک پرانا چکٹا سا کوٹ پہنے رکھتا تھا۔ پھر بڈھا لوکیان تھا، چھوٹا سا قد اور چوہے کی طرح پھرتیلا۔ اس کے طور طریقوں میں نرمی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چستی اور زندہ دلی بھی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک لمبا چوڑا سا آدمی ہوتا تھا جو منہ بنائے رکھتا تھا۔ یہ آدمی دیکھنے میں کوچبان لگتا تھا، سیاہ داڑھی، جمی ہوئی آنکھیں، قبول صورت مگر ناگوار چہرے پر ایک سپاٹ پن۔ یہ لوگ ہمیشہ ہی پرانی کتابیں، صلیبی تصویریں اور بت، طرح طرح کی عود دان ہم لوگوں کے ہاتھ بیچنے آیا کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا تھا، کوئی بوڑھی عورت یا کوئی بوڑھا مرد، جو والگا پارک کے رہنے والے ہوتے تھے، اور یہ لوگ بھی بیچنے کے لیے چیزیں لایا کرتے تھے۔ جب سودا ہو چکتا تو وہ لوگ کاؤنٹر پر بیٹھ جاتے جیسے مڈیر پر کبوں کی قطار بیٹھی ہو، اور چائے پیتے، جس کے ساتھ بند ہوتے اور پھلوں کی خوشبو سے بسی ہوئی شکر ہوتی، اور یہ ذکر چل نکلتا کہ نیکونیوں نے کیا کیا مظالم کیے ہیں۔ کہیں تلاشیاں ہو کر مقدس کتابیں ضبط ہو رہی ہیں، کہیں پولیس نے ان لوگوں یعنی پرانے مذہب والوں کے گرجوں کو بند کر دیا اور وہاں جانے اور شریک ہونے والوں کو عدالت میں لے جایا گیا کیونکہ انہوں نے دفعہ 103 کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ دفعہ 103 ان لوگوں کا محبوب موضوع گفتگو ہوا کرتا تھا، لیکن وہ نہایت اطمینان سے، جذباتی ہوئے بغیر اس کا ذکر کرتے تھے، گویا یہ دفعہ 103 کوئی ناگزیر شے ہو، جیسے جاڑے کی برف یا کوہر کا پالا۔ وہ لوگ برابر ذکر کرتے رہتے کہ کس طرح وہ اپنے ایمان کے واسطے تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اور ان تکلیفوں کا ذکر کرتے وقت وہ خاص طور پر پولیس، تلاشی، قید، حوالات، عدالت، سائبیریا وغیرہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ الفاظ گرم سیسے کی طرح میرے کانوں میں ٹپکتے، میرے دل میں ان بوڑھوں کے لیے ہمدردی کی لہر اٹھتی اور ان اچھے انسانوں کے لیے نیک خیالات ابھرتے۔ میں نے جو کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ اخلاقی ہمت کی قدر کروں اور ان لوگوں کی عزت کروں جو اپنی منزل پر پہنچنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں لڑکھڑاتے نہیں تھے، ثابت قدم رہتے تھے۔ پرانے مذہب کے ماننے والے ان انسانوں کی انفرادی کمزوریوں کو میں بھول جاتا تھا اور مجھے صرف اس بات کا شعور رہتا تھا کہ یہ بڑی مستقل مزاجی سے اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور اس مستقل مزاجی کی تہ میں کم از کم مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا، ان کا مضبوط عقیدہ تھا کہ جس مقصد پر قائم ہے وہ سچا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کا اٹل ارادہ کیے ہوئے ہیں۔
بات کو جب معمولی اور سیدھے سادے انسانوں کے علاوہ پڑھے لکھوں میں بھی اس طرح کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا استقلال نہیں تھا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جو لوگوں میں ایک جمود کی طرح پیدا ہو جاتی ہے جبکہ وہ کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ان میں آگے بڑھنے کی خواہش اور سکت ہوتی ہے، بس الفاظ اور گھسے گھسائے تصورات کے جال میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ان کی قوت ارادی بے جان پڑ جاتی ہے اور اس میں مستقبل کی طرف رڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، اور اگر ایسے موقعوں پر وہ یکا یک اس جال سے آزاد بھی ہو جائیں تو اس طرح پستی کی طرف لڑھکتے چلے جائیں گے جیسے ڈھلوان پہاڑ پر سے پتھر۔ ان کے ذہن میں ایک مریضانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی تکلیفوں اور دکھوں میں بھی وہ لطف لینے لگتے ہیں، اور رجت پسندی کے مردہ بہاؤ کے ساتھ رل کر وہ فرسودہ خیالات کے قبرستان میں قید ہو جاتے ہیں، اور ایک بار ان کی تکلیفیں ان سے لے لی گئیں تو ان لوگوں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ اس طرح اڑنچو ہو جائیں گے جیسے صاف اور ہوادار روز روشن نمودار ہونے سے بادل اڑنچو ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ایمان کے لیے وہ اس شوق سے اور اس فخر کے ساتھ اپنی جانیں دے دیتے تھے، اس ایمان کے مضبوط ہونے پر کوئی شک یا سوال کی گنجائش نہ تھی، لیکن یہ ایمان گھسے اور گلے ہوئے لباس کی مانند تھا جس پر اس قدر گرد و غبار جم چکا تھا کہ اب وہ زمانے کی کھینچا تانی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کے خیالات اور احساسات شدید تعصبات اور تعینات کے صندوقوں میں مقفل ہو کر خود دفن ہو گئے تھے، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں، لیکن اس بات سے ان لوگوں کو ذرا بھی پریشانی نہ تھی۔ یہ ایمان بالعادت ہماری زندگی کا سب سے گھٹیا اور افسوسناک عنصر ہے۔ اس قسم کے ایمان کی چہار دیواری میں ہر نئی اور جدید چیز نہایت سست رفتاری کے ساتھ پھبکتی ہے، جیسے دیوار کے سائے تلے لگا ہوا پودا۔ اس ایمان کی تاریکی میں محبت کی بہت ہی کم کرنیں جگہ پا سکتی ہیں، اور انتقام، بغض اور حسد کی بھرمار ہوتی ہے جن کا نفرت سے حقیقی رشتہ ہوتا ہے۔ اس ایمان کی آگ وہی آگ ہوتی ہے جو سڑی ہوئی ہڈیوں کا گندھک جلنے سے پیدا ہوتی ہے، مگر ان باتوں کا یقین مجھے بہت سال تک جفا کشی کی زندگی بسر کرنے کے بعد ہوا۔ بہت سے ذہنی بت توڑنے پڑے، بہت سے خیالات کو ذہن سے کھروچ کر نوچ کر پھینکنا پڑا جب میں ان پرانے مذہب کے قربانیوں سے ایک ایسی زندگی کے دوران میں ملا تھا جب میرے چاروں طرف بھی ماحول اکتایا ہوا اور بے مقصد تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ان میں بے پناہ اخلاقی قوت کار فرما ہے، کہ یہ زندگی کا نمک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی وقت پر عدالت لے جایا گیا تھا، یا جیل خانے میں ڈالا گیا تھا، شہر بدر کیا گیا تھا، یا اس بات پر مجبور کیا گیا تھا کہ چوروں اور ڈاکوؤں اور قاتلوں کے ساتھ جلا وطنی کے راستے پر چلیں۔ ہر ایک پر ایک پریشانی اور تناؤ کا عالم طاری رہتا تھا، اور وہ روپوش رہا کرتے تھے۔ پھر بھی مجھے یہ نظر آتا تھا کہ یہی بوڑھے لوگ جو نکونیوں پر الزام لگاتے تھے کہ وہ روحانیت کا پیچھا پکڑتے ہوئے ہیں، جب موقع لگتا تھا تو بڑی خوشی سے ایک دوسرے کا پیچھا پکڑ لیتے تھے۔ کانا پخومی 2-4 پیالے چڑھا لیتا تو اپنی غیر معمولی یادداشت کا مظاہرہ بڑے فخر سے کرتا۔ اسے کئی مقدس کتابیں نوکے زبان تھیں، جس طرح یہودی اپنی مذہبی کتاب کو حفظ کیے رہتے ہیں۔ وہ اپنی انگلی کتاب میں کسی جگہ کسی لفظ پر بھی رکھتا اور پھر اس جگہ سے اپنی خنخناتی ہوئی مدھم آواز میں دہرانا شروع کر دیتا۔ اس کی نگاہ ہمیشہ فرش پر جمی رہتی، سوجنے والی آنکھ جلدی جلدی ادھر ادھر گھومتی جیسے کسی قیمتی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عام طور پر وہ اپنی اس صلاحیت کے لیے شہزادہ مشیتسکی کی کتاب روس کے انگور استعمال کرتا، اور سب سے زیادہ اچھی طرح اس کو وہ حصہ یاد تھا، یعنی جاں باز اور نڈر شہیدوں کی بہادرانہ صابرانہ جفا کشی۔ پیوتر واسیلیوچ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی جگہ سے اس کی غلطی پکڑے۔ غلط؟ یہ تو دنیس پاکیزہ پر گزری تھی، کپرین پاک پر نہیں گزری تھی۔ دنیس بلا کون تھا؟ اصل دیونیسی ہی ہے۔ نام پر کیا جھک جھک کرتے ہو؟ تو آپ مجھے سبق نہ سکھائیں۔ 1 منٹ بعد دونوں غصے میں لال ایک دوسرے کو ایسا گھورتے جیسے نگاہوں میں کھا جائیں گے، اور کہتے، ارے او پیٹو، بے حیائی کی تھوتنی لٹکائے پھرتا ہے، ذرا اپنی تون تو دیکھی ہوتی۔ پخومی اس طرح بے نیازی سے جواب دیتا جیسے وہ لڑ نہیں رہا تھا، ریاضی کا کوئی سوال کر رہا تھا۔ اور تو بڈھا بکرا ملعون مردود، عورتوں کا دم چھلا بنا رہتا ہے۔ دکاندار آستینوں میں ہاتھ ڈال لیتا اور کھڑا ہو کر نہایت کینہ پروری کے ساتھ مسکرا کر قدیم مذہب کے ان محافظوں کو شہ دیتا جاتا جیسے وہ سکولی لڑکے ہوں۔
हाँ हाँ लेना, ये बात है। एक दिन इन दोनों बुड्ढों में सचमुच ही लड़ाई हो पड़ी। प्योतर वसीलीविच ने पखोमी के मुंह पर चांटे रसीद किए और उसको भगा दिया। वो पसीना पूछते हुए उसके पीछे पीछे चीखता रहा, अच्छा ठहर, देख तेरी रूह पर इस गुनाह का इल्ज़ाम आता है, तूने मेरा हाथ गुनाह के लिए उठवाया, थड़ी है तुझ पर। उसे इस बात में ख़ास लुत्फ़ आता था कि अपने साथियों पर यह इल्ज़ाम लगाए कि उनका ईमान इतना पक्का नहीं है और ये कि वो बेदीनी की तरफ माइल हो रहे हैं। ये वो जो एलेक्सांडर है ना, ये उसकी सोहबत का असर है। वही तुमको भड़काता रहता है, बांग देता रहता है मुर्गे की तरह। जाहिर है कि दीनी से उसको भी चिढ़ थी और वो उससे घबराता भी था, लेकिन जब पूछा जाता कि आखिर बेदीनी के मानी क्या हैं, ये क्या सिखाती है, किस तरह बिगाड़ती है, तो उसकी तशरीह ठीक से ना कर पाता। बेदीनी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कड़वे किस्म का कुफ्र है, यानी कि जिसमें खुदा को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और दिमाग दिमाग रह जाता है। अब कज़ाकों को देखो, वो खाली इंजील को मानते हैं, और इंजील जो है वो जर्मनों से आती है, यानी वो जर्मन जो सारातोफ में है। और ये इंजील जर्मनों को लूथर ने दी है, वही लूथर जिसके मुतालिक कहा गया है कि लूथर का नाम लूथर खूब रखा गया है क्योंकि लूथर लफ्ज़ बना है लूसीनू से। इससे फ़िक्रा निकलता है लूथर लीचड़। ये सारी की सारी जर्मन कौम जहन्नमी करार दे दी गई है, खुदा की बरकत से बिल्कुल महरूम। और ये बातें भी इन सब मगरब वालों की फैलाई हुई हैं जो काफिर वहाँ बसते हैं, बेदीन, उनकी फैलाई हुई। वो अपना लंगड़ा पाँव ज़ोर से ज़मीन पर पटकता और भारी भरकम सर्द लहजे में कहता, ये लोग हैं जिनको मुल्क बदर करना चाहिए, इन लोगों का पीछा करना चाहिए और इनको सतूनों से बांध बांध कर जलाना चाहिए, ना कि हम लोगों को। हम तो अज़ल से रूसी हैं और हमारा ईमान भी सच्चा मशरक़ी ईमान है, जड़ तक रूसी ईमान। ये जो दूसरा मज़हब निकला है आज़ाद ख्यालों का, ये अलबत्ता सब मगरब से आया है, जर्मनों से, फ्रांसीसियों से। भला इससे किसी का क्या भला होने वाला है? ज़रा सन 1812 को याद करो। अपने जोश में वो ये भूल जाता कि वो ये तमाम बातें एक कम उम्र लड़के से कर रहा है। वो मेरे कमर में बंधी हुई पेटी में अपना हाथ डालकर घड़ी में मुझे अपनी तरफ खींचता, कभी पीछे को धकेल देता और ख़ुद शायराना अंदाज में जोश व खरोश और गर्मी के साथ गुफ्तगू करता जाता। इंसान की अक्ल अपने ही बने हुए जाल के जंगल में अंधाधुंध चक्कर काटती है और उलझती फिरती है। तुंदखू भेड़िए की तरह वो इधर से उधर टकरे मारती है, क्योंकि शैतान अक्ल को यही सिखाता है और यही सिखा पढ़ाकर वो आदमी की रूह का सत्यानाश मार देता है, रूह का जो माबूद ने इंसान को बेहतरीन अतिया दिया है। आखिर इन शैतान के चेलों ने अपने समझ क्या रखा है? अब देखो, ये बेदीनियों के पादरी इस तरह की बातें कहते हैं, शैतान भी माबूद का बेटा है, यसू मसीह का बड़ा भाई, ला हौल वला कुव्वत। सोचो ज़रा। और वो लोगों को सिखाते हैं कि बुज़ुर्गों का मुकाबला करो, काम छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, आदमी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, किसी रस्म की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, इंसान जैसे चाहे ज़िंदगी बसर करे, जिस तरह उसका दिल चाहे, यानी जिस तरह शैतान उसे सिखाए। तौबा। लो, वो अलेक्सांडर फिर आ मरा, बदबख्त कीड़ा कहीं। बाज़ औक़ात असिस्टेंट मुझे अकेले ही बैठे खला को अपना वाज सुनाते रहते। एक तरफ पाक रूहें जो बग़ैर परों के जन्नत को परवाज़ कर सकती हैं, और दूसरी तरफ ये अंधे पिल्ले हैं कुत्ते के। कहाँ जाके पनाह ढूंढूं, कहाँ छुपूं। फिर वो सर को ज़रा पीछे झुका लेता और हथेलियों को घुटनों पर रख के देर तक जाड़ों के तारीख होते हुए सुरमई आसमान को तका करता। रफ्ता रफ्ता वो मुझ पर ज़्यादा तवज्जो देने लगा था, ज़्यादा मेहरबान हो गया था। जब मुझे कोई किताब पढ़ते देखता तो कंधा थपथपाता और कहता, शाबाश बेटा, पढ़े चल, सब काम आएगा तेरे। तेरे कंधों पर जो ये सर है ना, ये काफ़ी तेज़ मालूम होता है। अफसोस यही है कि तू बुज़ुर्गों की बात नहीं सुनता, हर एक के मुंह आता है, हर एक का सामना कर बैठता है। तू क्या समझता है कि ये शरारतें कहाँ तक तेरा साथ देंगी? बहुत तो बहुत तुझे कैद खाने तक पहुँचा देंगी। किताबें ज़रूर पढ़ बेटा, मगर ये ना भूलना कि किताब बस किताब है, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना सीख। एक शख्स था, सिंकी किस्म का फ़लसफ़ी, जिसका ये दावा था कि किताबें चाहे कदीम हों या जदीद किसी काम की नहीं होती। वो अपनी सारी किताबें ले जाकर दरिया में डबो आया। अब इतना करने में भी कोई अक्ल की बात नहीं। और उस बदतीनत को देखो, अलेक्जेंडर को, खाम खा इधर घूम कर लोगों के दिमागों में और उलझाव पैदा करता है। उस अलेक्जेंडर का जिक्र वो दिन ब दिन ज़्यादा करता जाता था, और एक दिन जो वो दुकान में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तेज़ी से असिस्टेंट से कहने लगा,
الیگزینڈر واسیلیف اس شہر میں پہنچ گیا ہے، کل ہی آیا ہے۔ میں چاروں طرف اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مگر کہیں نہیں مل رہا، چھپا ہوا ہے۔ اچھا چلو یہیں بیٹھتے ہیں کچھ دیر، شاید یہیں آ جائے۔ میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم، اسسٹنٹ نے رکھائی سے جواب دیا۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ ہاں، آپ تو بس بیچنے والوں کو پہچانتے ہیں یا خریدنے والوں کو، باقی دنیا تو آپ کے لیے جیسے ہے ہی نہیں۔ اچھا چلیے ایک گلاس چائے پلاتے ہیں۔ جب میں پیتل کی بڑی سی کیتلی میں پانی لے کر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ دکان میں کچھ اور مہمان بھی بیٹھے ہیں۔ ان میں ایک تو بوڑھا لوکیان جو کھیسے نکالے ہنس رہا تھا، اور دروازے کے پیچھے ایک تاریک کونے میں ایک اجنبی بیٹھا تھا جو لمبے لمبے فیلٹ کے جوتے پہنے ہوئے تھا، گرم کوٹ جس میں سبز رنگ کا پٹکا بندھا ہوا تھا اور ٹوپی جسے وہ آنکھوں کے اوپر جھکائے ہوئے تھا۔ اس کی صورت میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن وہ خاموش طبیعت اور خاکسار فطرت لگتا تھا۔ وہ صورت سے دکان کا اسسٹنٹ معلوم ہوتا تھا، جسے ابھی ابھی کام سے جواب مل گیا اور اس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ پیوتر واسیلیوچ اجنبی کی طرف دیکھے بغیر کوئی بات سختی سے کہہ رہا تھا۔ اجنبی اپنی ٹوپی کو دہنے ہاتھ سے بار بار کھسکائے جا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس طرح اٹھاتا جیسے سینے پر صلیب کا نشان بنانے کا ارادہ کر رہا ہو، ٹوپی کو ذرا سا کھسکاتا، پھر ذرا سا اور کھسکاتا، یہاں تک کہ ٹوپی بالکل اس کے سر کے پچھلے حصے پر لٹکنے لگتی، جیسے بس اب گری کہ تب گری، اور پھر اسے کھینچ کر آنکھوں کو ڈھانپ لیتا۔ اس کی ان تشنجی حرکات سے مجھے پاگل ایگوشا کی یاد آئی، ایگوشا جس کو لڑکے موت در جیب کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ پیوتر واسیلیوچ نے کہنا شروع کیا، آج کل ہمارے یہاں پانی تو ویسے ہی گدلا ہے، اور اوپر سے بہت سی مچھلیاں اس میں تیرا کرتی ہیں جو اور بھی اس میں ہلچل پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اچھا اگر ہے بھی تو پھر، اس آدمی نے پھر بڑے خلوص کے ساتھ مگر اسی اطمینان سے کہا، اپنے متعلق تو میں صرف اپنے خدا سے بات کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں بھلے آدمی، یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ بھی ہے۔ اس اجنبی نے زوردار لہجے میں بڑی شان سے کہا، سچائی سے منہ نہ موڑو، نہ غرور کا پردہ اپنی آنکھوں پر ڈالو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا اور انسان دونوں کے آگے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے پیوتر واسیلیوچ کو بھلے آدمی کہا، اور میں اس کی پرشکوہ اور پرسکون آواز سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے کوئی اچھا پادری اپنا واز شروع کرے، اے مالک ہر دو جہاں، اے خالق جسم خاکی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے چہرے کے آگے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی کرسی پر آگے کو کھسکتا جاتا تھا۔ آپ میرے متعلق کیوں فیصلہ دے رہے ہیں؟ میں آپ سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں، اجنبی نے کہا۔ پیوتر واسیلیوچ بیچ میں بات کاٹ کر حکارت سے بولا، سماوار کیسا لٹا پھٹ بھاپ تھوک رہا ہے۔ لیکن اجنبی نے اس کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ یہ تو صرف پروردگار ہی جان سکتا ہے کہ روح القدس کی اولاد پر کون زیادہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ غالباً یہ گناہ آپ ہی کرتے ہوں گے، آپ جو کتابی آدمی ہیں، پڑھے لکھے اور قابل آدمی ہیں۔ میں نے تو نہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ ہی میں کوئی لائق فائق انسان ہوں، میں تو بس ایک معمولی سیدھے سادے انسان کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ مجھے آپ کی اس سادگی کا سب حال معلوم ہے، بہت سنا ہے۔ لوگوں کے دماغوں کو آپ لوگ گڑبڑاتے ہیں، آپ پڑھے لکھے فریبی، سیدھی سادی بات کو توڑ موڑ کے کہنے والے۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو کیا سمجھاتا ہوں، کیا سکھاتا ہوں؟ کفر، پیوتر واسیلیوچ نے کہا، لیکن اجنبی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بس اپنی ہتھیلی سامنے رکھے اسے غور سے دیکھتا رہا جیسے اس پر کچھ لکھا ہے جسے پڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنی بات جوشیلے پرسکون انداز میں جاری رکھی، تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو ایک استبل سے نکال کر دوسرے میں باندھ دو گے تو ان کی قسمت سدھر جائے گی؟ میں کہتا ہوں نہیں، اس لیے میں انسان سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو آزاد کرو، اے انسان۔ یہ تیرے بیوی بچے اور تیرے مویشی خدا کے نزدیک کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ اور اے انسان، اپنے آپ کو ان تمام بندھنوں سے آزاد کر جس کا نتیجہ لڑائی اور قتل و غارت کری ہوتا ہے، سونے اور چاندی سے اور تمام مال و دولت سے، کیونکہ یہ سب مٹی ہے اور گل جائے گی۔ انسان کو سکون قلب اس عالم خاکی میں نہیں بلکہ جنت، صرف جنت ہی کی وادیوں میں مل سکتا ہے۔ اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو جا، سارے تعلقات کو ختم کر، ہر اس بندھن کو توڑ ڈال جو تجھے اس دنیا سے باندھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں شیطان کی کارستانی ہیں۔ میں تو اس پتلے مگر سیدھے راستے پر چلتا ہوں، میری روح کبھی ڈھل مل نہیں ہوتی، میں نے ایسی ایک اندھیری دنیا کو خیر باد کہہ دیا ہے۔
تو کیا آپ نے کھانے اور پینے اور لباس پہننے کو بھی خیر بات کہہ دی ہے؟ یہ بھی تو آخر اس دنیا کی چیزیں ہیں، پیوتر نے حقارت سے کہا۔ الیگزینڈر پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح مخلصانہ انداز میں اپنی بات کہتا رہا۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن اس میں ایسا زور اور جوش تھا جیسے پیتل کا بگل بج رہا ہو۔ آخر تیری دولت کی ہستی کیا ہے اے انسان؟ اصل دولت خوشنودی خداوندی ہے۔ اس کے سامنے داغ کھڑا ہو، اپنی روح کو اس دنیا کی زنجیروں سے، بیڑیوں سے الگ کر لے، جبکہ ایک طرف تو تنہا، دوسری طرف تیرا خدا تنہا ہو۔ اسی طرح تو اپنی معبود تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ صرف ایک ہی راستہ اس تک پہنچتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نجات چاہتا ہے تو ماں باپ کو چھوڑ، ہر چیز کو چھوڑ، ان آنکھوں تک کو نوچ پھینک دے اور اپنی روح کو بچا لے، تاکہ تیری روح میں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے نور کی تابناکی قائم رہے۔ پیوتر واسیلیوچ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھو، تیرا کتے کا حشر ہو! میں تو سمجھا تھا کہ اسے 1 سال میں تجھے کچھ عقل آ گئی ہوگی، لیکن تیری حالت تو اور بھی بدتر ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چھجے میں نکل آیا۔ اس حرکت پر الیگزینڈر گھبرا کے اٹھ کھڑا اور حیران ہو کر جلدی سے پوچھنے لگا، کیا آپ جا رہے ہیں؟ مگر یہ کیسے؟ کیوں؟ لوکیان نے اپنے نرم انداز میں جیسے تسکین دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الیگزینڈر اس پر برس پڑا۔ تو بھی اسی دنیا کا کتا ہے، ادھر ادھر اپنا نکما بیج بوتا پھرتا ہے۔ آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ 2 دن لہو و لعب کر لو، 4 دن کر لو۔ لوکیان بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا چھجے میں چلا گیا۔ وہ اجنبی اسسٹنٹ کی طرف مڑا اور بڑے یقین کے ساتھ بولا، دیکھا، میری روح کی طاقت ان لوگوں کے لیے برداشت سے باہر ہے، ایسا بھاگتے ہیں جیسے آگ سے دھواں۔ اسسٹنٹ نے بھوئیں سکیڑ کر دیکھا اور رکھائی سے بولا، مجھے ان سب باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اجنبی اس جملے پر حیران رہ گیا، اپنی ٹوپی نیچے جھکا کے بڑبڑایا، مگر تمہارا ان چیزوں سے واسطہ ہے کیسے نہیں؟ یہ چیزیں تو اس قابل ہیں کہ ان سے واسطہ رکھا جائے۔ پھر 1-2 منٹ وہ اس جگہ خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اتنے میں باہر سے دونوں بوڑھوں نے اس کو آواز دی اور تینوں خدا حافظ کہے بغیر روانہ ہو گئے۔ یہ اجنبی میرے سامنے یوں یکا یک ابھرا تھا جیسے رات میں الاؤ بھڑکتا ہے، جو خوب لہلہا کر جلتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ میرے اوپر اس نے یہ اثر بھی چھوڑا کہ دنیا سے انکار کی بات میں ہے کچھ سچ ضرور۔ چنانچہ شام کو موقع پا کر میں نے ایوان لاریونچ سے بڑے جوش کے ساتھ اس شخص کا ذکر کیا۔ ایوان لاریونچ ہماری دکان کا سب سے بڑا کاریگر تھا، نیک خاموش مزاج آدمی۔ جب وہ میری پوری بات سن چکا تو بولا، اریان فراریوں میں سے کوئی ہوگا؟ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو کسی کی بات کو نہیں مانتا۔ تو یہ لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ بس یوں ہی بھاگتے پھرتے ہیں، اسی لیے تو ان کو فراری کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کو اور اس کے سارے لوازمات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پولیس کا خیال ہے یہ لوگ خطرناک ہیں، ہمیشہ ان کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ ویسے میری زندگی میں کافی تلخیاں تھیں، لیکن یہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دنیا کی ہر بات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس وقت بھی مجھے اپنی زندگی میں چاروں طرف بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی تھیں جو مجھے دلچسپ بھی لگتی تھیں اور عزیز بھی تھیں۔ چنانچہ الیگزینڈر کی ہستی بہت جلد میرے ذہن سے غائب ہو گئی، لیکن کبھی کبھی جب پریشان لمحے زندگی میں آتے تو پھر اس کا خیال آنے لگتا، جیسے وہ خاک آلود راستوں سے گزرتا، کھیتوں سے ہوتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ اپنی ٹوپی کو وہ بار بار تشنجی کیفیت کے ساتھ اپنے سفید ہاتھوں سے اوپر ڈھکیلتا، ہاتھ جن پر مشقت کی خاک نہیں پڑی تھی، اور بڑبڑاتا، میں ایک سیدھے راستے پر چلتا ہوں، میں نے تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا ہے، سب بندھنوں کو توڑ دو، توڑ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے والد چلتے ہوئے نظر آتے جیسے وہ نانی کے خوابوں میں آیا کرتے تھے، بید کا عصا ہاتھ میں لیے، ایک گلدار کتا ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا، اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی، لٹکی ہوئی۔ باب نمبر 12 ختم ہوا۔